class in Nadra, I'm 13. I really thanks all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about the Islamic scripture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Very good evening to all of you. I'm Muhammad Amawizvi, in front of you. I'm class in Nadra. I'm 12. I really thank all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about scripture. My dear, you ready for Islamic question? Yes, I'm ready. What is faith? To believe in all commandments and teaching Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought from Allah Azza wa Jal, and to accept all of them wholeheartedly, it is called faith. What are the types of the description of faith? Describe them. There are two types of the description of faith. Number one, Iman Mujmal. Number two, Iman Mufassal. What is Iman Mujmal? A brief description of faith is called Iman Mujmal. Recite about Iman Mujmal. Iman Mujmal. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. What is Iman Mufassal? A detailed description of faith is called Iman Mufassal. Recite about Iman Mufassal. Iman Mufassal. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره وخيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. 5 before 5. Dear respected guide children, certainly life is very short. The time we have once spent will never come back. And any hope of having time in future, it is as we don't know what will happen to us in future. Perhaps we may have met our death the next the moment the beloved and blood Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated value 5 things. Before 5 things. Number 1, youth before old age. Number 2, health before illness. Number 3, wealth before illness. Number 4, leisure before business. Number 5, life before death. Who has created us? Allah Azza wa Jalla has created us. Who has created the earth, the sky, the sun, the moon, and the earth, the sky, the sun, the moon, and the stars, created by Allah Azza wa Jalla. Who do we worship? We worship Allah Azza wa Jalla. Who listens to and sees everything? Allah Azza wa Jalla listens to and sees everything. Can anything be done from Allah Azza wa Jalla? No, nothing can be done from Allah Azza wa Jalla. He knows everything. What is blessed name of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? What is blessed name of Prophet sallallahu alaihi wasallam is Muhammad. Which city? In which city did the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took place? The blessed oath of our Prophet sallallahu alaihi wasallam took place in Makkah al-Madinah, a famous city of Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله يا صديق. وعليكم السلام ورحمة الله يا عزيز. اسمي غلام رباني وأنت يا أخي ما اسمك الكريم؟ اسمي توصيف. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. وأنت؟ أنا كذلك طالب. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في شهبور. وأنت أين تسكن؟ أسكن في منطقة بيركيرج مرادباد. أطال الله صباحك يا أخ الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة وسؤلا ليلا والنهار. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال. يا أخي في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام، مدرسة مقصودية. وأنت؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام، مدرسة مقصودية. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول أيضا. ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل، أعني ولد يوم الاثنين. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت أمه؟
40 عاما. من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ التجارة. من هي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، والإناث فاطمة وركية وزينب وأم كلثوم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ 40 عاما. ما اسم الملك الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. ما أفضل ما نزل من القرآن الكريم؟ أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الأخ. كم كانت مدة الدعوة سر؟ 3 سنوات. إلى أين كانت الهجرة الأولى للصحابة؟ إلى الحبشة. ما اسم الصحابي الذي كان سببا في إسلام أهل المدينة؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إلى المدينة. ما اسم أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مسجد قباء. كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة وهي حجة الوداع. كم سنة استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مدينة المنورة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ 63 سنة. اذكر 7 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثاني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. ثالث سودة بنت زمعة رضي الله عنها. رابع حفصة بنت عمر رضي الله عنها. خامس زينب بنت حجش رضي الله عنها. سادس زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. سابع أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. اذكر 5 من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة بدر. ثاني غزوة أحد. ثالث غزوة الأحزاب. رابع غزوة خيبر. خامس غزوة فتح مكة. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ محبته وتصديقه واتباعه والصلاة عليه. من هم الخلفاء الراشدون؟ أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. رابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو أفضل من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو أفضل من آمن من الصبيان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. من هو سيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من هي أفضل شهيدة في الإسلام؟ سمية بنت الخجات رضي الله عنها. من هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. تو سب بھائی آپ نے میرے سوالوں کے جوابات بہت ہی عمدہ طریقے سے دیے. اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ غلام ربانی بھائی آپ نے بھی مجھ سے بہت عمدہ سوال کیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. اسلام زندہ باد. برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرش اور محمد اویس. حافظ محمد عرش، حافظ محمد اویس جلدی سے آ جائیں. حافظ محمد عرش، حافظ محمد اویس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سرکار مدینہ کانفرنس، برکات اسلام مقصودیہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد عرش رضوی ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور ملک جمعہ والی میں رہتا ہوں. اور پیارے بھائی آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد اویس رضا ہے اور برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. موضع گلڑیا میں رہتا ہوں. کیا پیارے بھائی میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی کیجیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت کس رخ بیٹھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے. آپ یہ بتائیے تکیہ یا ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ تکیہ ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سیدھا بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. آپ یہ بتائیے کیا لیٹ کر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیٹ کر بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تحفظ یعنی اعوذ باللہ شریف اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. آپ یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے؟ نجاست کی جگہ غسل خانہ مثلا بیت الخلاء میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماغی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر جماغی آ جائے تو تلاوت موقوف یعنی بند کر دے کیونکہ جماغی شیطانی اثر ہے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران پیر صاحب، عالم دین یا استاد صاحب یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو کیا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، تلاوت موقوف کر کے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے بعض لوگ کہتے ہیں اگر قرآن شریف کھلا ہوا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنا جائز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ جہاں تک آواز پہنچے گی وہ اشیاء پڑھنے والے کے ایمان کی بروز قیامت گواہ ہوگی. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کسی نمازی بیمار یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت سننے کے بجائے باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے. آپ یہ بتائیے بہت سے اسلامی بھائیوں کا قرآن خوانی وغیرہ میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اجتماعی طور پر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا منع ہے. ایسے موقع پر سب کو آہستہ آواز میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے. آپ یہ بتائیے مدرسے میں طلبہ جو بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مدرسے میں طلبہ کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے. ماشاءاللہ عرش بھائی آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین. چوبیس بھائی میں بھی آپ سے کچھ دینی سوال کر سکتا ہوں؟ کیجئے عرش بھائی، انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو آپ یہ بتائیے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کے ایک مخصوص حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا بشرطے کہ وہ فقیر ہاشمی نہ ہو زکوٰۃ کہلاتا ہے. چوبیس بھائی آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کس سن میں فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی. آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ چند شرطوں کے ساتھ مالدار مسلمان پر فرض ہے. آپ یہ بتائیں وہ چند شرطیں کیا ہیں؟ وہ چند شرطیں یہ ہیں: بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فاضل ہونا، مال کا نامی ہونا اور مال پر سال گزرنا. چوبیس بھائی آپ یہ بتائیں صاحب نصاب کون ہے؟ جو آدمی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ یا سامان تجارت کا مالک ہو وہ صاحب نصاب ہے. آپ یہ بتائیں انبیاء کرام پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ انبیاء کرام پر زکوٰۃ بالاجماع فرض نہیں. انبیاء کرام کے مال پر زکوٰۃ کیوں فرض نہیں؟ انبیاء کرام کے پاس جو کچھ ہوتا گے وہ مال امانت ہے اور مال امانت پر زکوٰۃ فرض نہیں. عبیس بھائی آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کے فوائد و فضائل کیا ہیں؟ ماشاءاللہ عرش بھائی آپ نے وقت کی نبض دیکھ کر بہت عمدہ سوال کیا گیا. اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے جس کی وجہ سے ان کا مال پاک و صاف نہیں ہوتا اور نماز جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. پیارے بھائی زکوٰۃ کے بہت سے فوائد و
و فضائل ہیں، ان میں سے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے پر اللہ کی رحمت کی جھما جھم برسات ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأُكْتِبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا گئے، زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتا گئے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والے کی صفات میں سے ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریب اسلامی بھائیوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ و بخل جیسی بری صفات سے اگر دل میں ہو تو چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے اور سخاوت و بخشش کا محبوب وصف مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا حفاظت مال کا سبب ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی کی رحمت و رضوان فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کم نہیں ہوتی، ہر سال بڑھتی رہتی ہے، یہ تجربہ ہے۔ عبیس بھائی آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھی طرح جواب دیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ اسلام زندہ باد، برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ فرید آباد۔ السلام علیکم۔ غلام جیلانی اور محمد ایان، غلام جیلانی محمد ایان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ کا موضوع کیا ہے؟ میرا نام غلام جیلانی ہے اور میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میرا موضوع شاہپور ہے۔ پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا موضوع کیا ہے؟ میرا نام محمد ایان ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، میرا موضوع جھادے والی ملک ہے۔ پیارے بھائی آپ سے کچھ دینی سوالات کرنے ہیں۔ جی انشاءاللہ کریے، میں آپ کے سوالاتوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا؟ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے تو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت سلام بھی کیجیے، ہو سکے تو ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ جی بھائی بے شک اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی اور ہاتھ جانے سے پہلے دونوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی دوسرے کے دل میں عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل ان دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملانا مستحب ہے۔ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز مثلا رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملانی چاہیے۔ آپ یہ بتائیے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا؟
اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے زائد مرتبہ حکم فرمایا ہے. آپ یہ بتائیے جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے. آپ نماز پڑھنے کے چند فضائل بتائیں. نماز پڑھنے کے چند فضائل یہ ہیں: نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز قبر و جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کا بروز قیامت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا. آپ یہ بتائیے نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں: بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، بے نمازی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، بے نمازی قبر میں ایک گنجسا مسلط کر دیا جائے گا. جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کا دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر دوسرے طرف پیوست ہو جائیں گی. کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 10 شعبان المعظم جو ہجری کو فرض ہوا. کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون کے ساتھ رکھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد کا بنایا جائے گا. 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ 4 مشہور فرشتے یہ ہیں: اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام. اور یہ کام کرتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ عز و جل کی وحی انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور بھونکنا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنا ہے. انسان کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین کا کیا کام ہے؟ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنا ہے. جی بھائی، بے شک. جی بھائی غلام جیلانی بھائی، آپ نے میرے سوالاتوں کے جوابات بے حسن خوبی دیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے. جہان بھائی، آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. اسلام زندہ باد. برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پہ زندہ باد. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میرا نام محمد قاسم رضوی ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. محلہ توڑے پورے میں رہتا ہوں. پیارے بھائی، آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد ریاض ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. محلہ پالیلے میں رہتا ہوں. پیارے بھائی، کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات کر سکتا ہوں؟ جی پوچھئے، انشاءاللہ میں آپ کے سوالاتوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ یہ بتائیے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا. اس کے بعد عرش اعظم اور قلم کو پیدا کیا گیا. سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ بنا؟ کعبہ معظمہ کا حصہ بنا. زمین میں سب سے پہلے کون سا پہاڑ بنا؟ جبل ابو قبیس. دن اور رات میں سب سے پہلے کس کی تخلیق ہوئی؟ رات کی. 7 دن میں سب سے پہلے کس دن کی تخلیق ہوئی؟ ہفتے کے دن کی. چاند اور سورج میں سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ سورج کو. سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا گیا؟ مچھلی کو. سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت لگا؟ زیتون کا درخت. بعض لوگ کہتے ہیں چھوارے کا درخت. سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی کس نے کہا؟
حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے لفظ انا یعنی میں کس نے کہا؟ ابلیس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ ابلیس نے سب سے پہلے دھوکے بازی کس نے کی؟ ابلیس نے سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ ابلیس ہی نے سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ ابلیس نے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کا لباس کس کو پہنا جائے گا؟ ابلیس کو سب سے پہلے کون سا گناہ صادر ہوا؟ حسد جو زمین پر قابل سے اور آسمان میں ابلیس سے صادر ہوا۔ سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ شداد نے سب سے پہلے کالا خطاب کس نے لگایا؟ فرعون نے سب سے پہلے سوری کی سزا کس نے دی؟ فرعون نے سب سے پہلے ہاتھ پیر کٹوانے کی سزا کس نے دی؟ اس کا موجود بھی فرعون ہے۔ سب سے پہلے پکی اینٹ کس نے بنوائی؟ فرعون نے سب سے پہلے چھینک کس سے آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت روح آپ کی ناک میں پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا کلمہ نکلا؟ جب آپ کو چھینک آئی تو آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ، پہلے یہی کلمہ آپ کی زبان سے جاری ہوا۔ سب سے پہلے یرحمک اللہ کس نے کہا؟ خدا نے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے چھینک کے جواب میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا اور فرشتوں نے اس کے جواب میں علیہ السلام و رحمت اللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا لباس پہنا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھیڑ کے بالوں کو کاٹ کر اپنے لیے جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک درع قمیص کے اور ایک اوڑھنی تیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے کون سا کھانا تناول فرمایا؟ گیہوں کی روٹی۔ سب سے پہلے کھیتی باڑی کا کام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے گیہوں کی کھیتی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے زمین میں پودا کس نے لگایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہی نے۔ سب سے پہلے روپیہ اشرفی کس نے تیار کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے سر کا بال کس نے منڈایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے منڈایا اور مونڈنے والے حضرت جبرائیل امین تھے۔ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ ماشاءاللہ قاسم بھائی، آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھی طریقے سے جوابات دیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ریاض بھائی، آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ اسلام زندہ باد، برکات اسلام مدرسہ مقصود پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا معاہدہ کیا ہے؟ پیارے بھائی، میرا نام محمد رضا حسین ہے۔ میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میرا معاہدہ چوہان اگلا ہے۔ پیارے بھائی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا معاہدہ کیا ہے؟ پیارے بھائی، میرا نام محمد مکرم رضوی ہے۔ میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ میرا معاہدہ چوہان اگلا ہے۔ پیارے بھائی، آپ سے میں کچھ دینی سوالات کر سکتا ہوں؟ پیارے بھائی، سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہیں۔ آپ یہ بتائیے حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہے خا، صاد، غاد، طا، وا، غین، قاف۔ آپ یہ بتائیے حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری علی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصہ وقتن قد ہے۔ آپ یہ بتائیے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، با، فا، میم، واو۔ آپ یہ بتائیے حروف صفیریہ یعنی سیڑھی والا حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیڑھی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ آپ یہ بتائیے حرکات کسے کہتے ہیں؟ زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔
آپ یہ بتائیے حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے. آپ یہ بتائیے تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. آپ یہ بتائیے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہے الف واو یا. آپ یہ بتائیے حروف الف مدہ واو مدہ یا مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے صبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. آپ یہ بتائیے حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا صبر کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑے حرکات کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ کھڑے حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہے واو اور یا. آپ یہ بتائیے حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے حروف لین واو لین یا لین کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. آپ یہ بتائیے حروف قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہے، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. آپ یہ بتائیے حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہے اور وہ یہ ہے قاف طا با جیم دال. حروف قلقلہ کا مجموعہ متجدد ہے. آپ یہ بتائیے قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. آپ یہ بتائیے اگر قلقلہ حروف مشدد ہو تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ جب قلقلہ حروف مشدد ہو تو انہیں جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے. آپ یہ بتائیے حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. آپ یہ بتائیے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہے نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب. آپ اظہار کا قاعدہ سنائیے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے. آپ یہ بتائیے حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. محمد رضا بھائی آپ نے میرے سوالاتوں کے جوابات بہت حسن خوب دیے. اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے. محمد مقرب بھائی آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے. اس زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. اسلام زندہ باد. برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پا انتاباد.